अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि टाइम पे क्लास शुरू हो गई है। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ठंड है यहाँ पे। पाकिस्तान में भी सर्दियाँ तो आ गई हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको अपनी हिफाज़तों में रखे, क्योंकि सर्दियाँ आती हैं तो स्पेशली बच्चे बहुत बीमार होते हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं ना, तो वो कोई एक बच्चा बीमार होता है तो उसके पीछे पूरा ख़ानदान बीमार पड़ जाता है। तो अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। एवरी नाइट उनको शहद एंड लीमू मिला के ज़रूर पिला दें, बहुत टेस्टी होता है, बच्चे आराम से पी लेंगे, मुश्किल नहीं करते हैं। तो अगर आप पूरी सर्दियाँ ऐसे करोगे, खुद भी पी लोगे, तो फिर काफ़ी विटामिन सी भी मिल जाता है ना, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो चलिए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था उसका मैं आंसर करती हूँ। डिफरेंट तरह से ये बार बार वही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन पता है उस क्वेश्चन में क्या है कि लोग क्या पूछते हैं कि इद्दत के बारे में, कि बेवा की इद्दत के बारे में, और उसमें ये क्वेश्चन होता है, कन्फ्यूजन होती है कि बड़ी उम्र की जो औरतें हैं क्या वो इद्दत करेंगी कि नहीं, और उनकी इद्दत में क्या रुखसत है। असल में मामला क्या है, अब आप लोगों ने गौर से सुना है, क्योंकि देखिए हर एक के घरों में कहीं ना कहीं ये मामला, मोहल्ले में, ख़ानदान में, जानने वालों में ये मामला होता है, और ये वाला क्वेश्चन अक्सर उठाया जाता है। तो आप क्योंकि कुरान के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को क्लियरली इस बात का पता होना चाहिए। मैं छोटा सा कोशिश करती हूँ उसका आंसर करने की, कि इद्दत ना कुरान पाक में दो तरह की है। एक तलाक की इद्दत है, और एक जब कोई फौत हो जाता है तो उसके पीछे जो उसकी बेवा होती है, जो उसकी बीवी होती है, उसकी इद्दत है। ठीक है, दो इद्दत है, आपने ये याद रखना है, एक तलाक की और एक बेवा की। अच्छा, लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि वो बेवा की इद्दत को तलाक की इद्दत के साथ कंफ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से यूजुअली लोग कहते हैं कि नहीं जी, बड़ी उम्र में औरत की तो इद्दत ऐसे है, तो उसमें तो फलां रुखसत है, फलां रुखसत है। अच्छा, अब ये बात आपने गौर से सुननी है कि जब बेवा जो होती है ना, वो ख़्वाह छोटी उम्र की बच्ची हो, मिडल एज की हो, या वो बूढ़ी हो, हर एक की एक ही इद्दत है, और वो 4 महीने 10 दिन है। ठीक है? कोई रुखसत नहीं है, सिवाय उसके जो प्रेग्नेंट बच्ची होती है, उसमें उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इट डिपेंड कि उसकी डिलीवरी कब है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर हो, अगले दिन हो, या 1 महीने के बाद हो। तो व्हेनेवर उसकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, वो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा पैदा हो गया, तो वो टाइम उसका फिर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हर कोई, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कितना भी बूढ़ा है, सबकी इद्दत है। इसलिए आप लोग ये बात ध्यान से, और कहते हैं ना कि कान वो दिमाग के अंदर डाल दें। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपके पास बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। अच्छा, ये सूरत अल बकरा की आयत नंबर 234, ये आप खुद भी पढ़िए, और अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप उनको भी ये बता सकते हैं कि बहुत क्लियरली। देखिए, कुरान में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहकामात दे दिए हैं ना, जैसे रोज़े कितने दिन के हैं, हज का क्या टाइम है, नमाज का क्या वक्त है, ये सारी की सारी जो चीज़ें, विरासत का एक एक चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथ में रखी है, हमारे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह का हुक्म अगर नहीं पूरा करेंगे ना, तो अल्लाह का हुक्म जहाँ टूटेगा, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूरत अल बकरा आयत नंबर 234, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना, वो लोग जो मर जाएं, फौत कर दिए जाएं, मिनकुम, तुम में से, व यज़रूना अज़वाजा, और वो छोड़ जाएं अपनी बीवियां, यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना, तो वो इंतज़ार में रखें अपने आप को, अरबाअता अशहुरिन व अशरा, कि वो 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रखें। ये एक एहतराम होता है, क्योंकि इतनी सैडनेस होती है, इतनी वो उसमें से गुजरना पड़ता है। जैसे होता है ना कि उसके बाद एक रूटीन में बंदा आ जाता है, अपने एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो ये हस्बैंड की रिस्पेक्ट के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है कि वो औरत इद्दत करती है, और वो हस्बैंड के घर में ही कर सकती है, अनलेस के बहुत कोई मजबूरी हो तो वो और बात है, लेकिन वो इद्दत जो है वो अपने हस्बैंड के घर में करती है। अच्छा जी, अब मैं फिर से रिपीट करूं कि बड़ी उम्र की इद्दत जो है औरत की, वो 3 महीने कब होती है।
یہ بھی لوگوں کا کویسچن تھا کہ نہیں جی وہ تو ڈفرینٹ ہے. اب کیونکہ قرآن میں 2 عدتوں کے ورڈ ہے نا، تو وہاں سے کنفیوژن ہے کہ 3 مہینے کی کب ہوتی ہے. یہ طلاق کی صورت میں ہے، موت کی صورت میں نہیں ہے. طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ کی ہے. وہ سورۃ الطلاق آیہ نمبر 4 میں، سورۃ الطلاق آیہ نمبر 4 میں آپ دیکھیں گے تو وفات کی عدت ہر عورت 4 ماہ 10 دن ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 234 میں ہے. اچھا جی، اب خلاصہ اس کا کیا ہے کہ بوڑھی عورت کی عدت بھی، مطلب وہ تو ہر کی ہے نا، بوڑھی عورت میں کنفیوژن ہوتی ہے زیادہ. 4 ماہ 10 دن یہ حکم عام ہے، عمر اور حیض کا اس میں تعلق نہیں ہے. اور یہ 4 مہینے 10 دن جو ہوتے ہیں نا، یہ اسلامک مہینے جو ہوتے ہیں ان کے مطابق ہوتے ہیں. چاہے عورت 50 کی ہو، 60 کی ہو، 70 کی ہو یا 90 سال کی ہو، نکاح قائم ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت 4 ماہ 10 دن ہے. تو یہ اب میں نے کہا میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. بہت سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، جب ہم یاد کرتے ہیں اپنے نوٹس بھی، تو کیونکہ عدت ہم نے وہاں پہ پڑھی ہوتی ہے، وہ بھی یاد کی ہوتی ہے، یہاں کی عدت، تو دونوں عدتوں میں ہم کنفیوز کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم لینے والا اور صحیح علم دینے والا بنائے. آمین ثم آمین. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنی حدیث کی طرف. یہ حدیث جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے، آج اس لیے بھی سنا رہی ہوں کہ کچھ فرائض ایسے ہیں جن کے بارے میں نا، جیسے کہتے ہیں نا حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہیں، ہم سے ان کا سوال ہوگا. ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ فرائض ہمارے ذمے کیے ہوئے. یوزلی ہمیں حقوق کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ حق تھا، مجھے نہیں ملا، مجھے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، تو وہ اس سینس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے. لیکن ہماری طرف سے کیا ہے جو ہم سے پوچھا جائے گا، کویسچن ہمارے سے ہوگا، اس کے بارے میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کرتے ہیں. کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، بخاری میں 2554 اور مسلم میں 1829. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ان کو فرماتے ہوئے انہوں نے خود سنا ہے، تم سب کے سب ذمہ دار ہو. ہر شخص کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا کیا کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، کیونکہ قوام ہے تو وہ اس سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں، وہ نگران ہے، اس سے اپنے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ دیکھیں آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کی تو اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا نا کہ ہم دوزخ کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں معاف کریں گے، انہوں نے تو یہ کیا وہ کیا. آخر میں نا ایسے لوگ جیسے فار ایگزامپل نمازیں مس ہو گئی تھیں یا پھر ہم سے کوئی ایسی گناہ ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ جو مسلمان ہیں ان کو ان کی سزا پوری کرنے کے بعد پھر نکال لیا جائے گا، آخر میں ان کو نکالا جائے گا، اور وہ نہر میں جو جنت کے بالکل باہر ہے اس میں سے پھر ان کو دوبارہ سے مطلب نہلا کے واپس نکالا جائے گا. تو یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے. لیکن ایک آدمی، یہ رسول اللہ کی حدیث تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی اس کے اوپر نہیں ڈالیں گے. وہ پتہ ہے کون آدمی ہے؟ وہ ہے دیوس. دیوس وہ آدمی ہوتا ہے جس کے گھر میں، اس کے گھر وہ ذمہ دار تھا، اس کے گھر کی عورت اگر فحاشی کر رہی ہے، بے حیائی کے کام کر رہی ہے، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ اب دیکھیے، میں کئی دفعہ یہ کہتی ہوں کہ ہم نے نا فحاشی و بے حیائی کے معیار بدل دیے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک زمانہ آخر میں وہ آئے گا کہ ہم لیبل بدل دیں گے، اندر وہ غلط چیز ہوگی، باہر ہم لیبل چینج کر لیں گے، ہم ان چیزوں کے نام بدل دیں گے. ہم آرٹ کے نام پہ، ہم فیشن کے نام پہ، ہم ماڈرن ہونے کے نام پہ ہم چیزوں کو وہ چیزیں کر جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں. اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا تو وہ کیا کہے گا
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں مر ہی جاؤں، مطلب میں ختم ہو جاؤں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں خوشی کے ساتھ اپنے گھر آتے، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں تھا کہ گھر میں جو میری پہ ذمہ داری ہے میں دیکھوں کہ یہ پوری طرح سے وہ اللہ سے ان کو ملایا تھا کہ نہیں ملایا تھا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ حاکم ہے گھر کا نا۔ اور اچھا، اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، رعیت کہتے ہیں گھر کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اس کے انڈر ہوتے ہیں، کہ گھر میں رہنے والے اور دیگر افراد جو اس گھر میں رہتے ہیں ان کے بارے میں باس پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں بچے، بات ہوتی ہے نا کہ اب وہ سنتے نہیں ہیں، ایسے غلط سوسائٹی میں چلے گئے، ایسے غلط طرح سے کپڑے پہنتے ہیں بچے، اور یہ وہ، اور پارٹیز میں ایسے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا اب ہم کیا کریں۔ لیکن دیکھیے عورت سے اپنے خاوند کے گھر کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب میں یہ جب پڑھی تھی نا کہ مجھے یہ بھی اتنی کیوٹ بات لگی کہ عورت سے اس کے ہاں، اور اس کی رعیت گھر میں رہنے والے اور خاوند کے گھر کی نگرانی، اور خاوند کے بچے جو ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میں نے کہا دیکھیں یہاں پہ خاوند کے بچے کا جو ورڈ تھا نا، مجھے وہ بھی تھوڑا سا ایسا لگا، میں نے کہا وہ بھی میں مینشن کر دوں۔ اچھا، جو نوکر ہوتے ہیں نا، خادم، اس سے اپنے آقا کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی رعیت کیا ہے، اس کا جو آقا ہے اس کا مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے اپنے اپنے دائرے میں جو نگران و ذمہ دار ہو، وہ سب سے اس کی رعیت کے بارے میں باس پوس ہوگی۔ ہر فرد، چاہے وہ حکمران ہو، ایک آدمی ہو، حتیٰ کہ گھر کی چار دیواری میں رہنے والی عورت ہو، اس سے بھی اس کی رعیت کے بارے میں کہ اس نے اپنے فرائض ادا کیے تھے کہ نہیں، اس نے بچوں کی اصلاح کی تھی کہ نہیں، اس نے عدل انصاف قائم کیا تھا کہ نہیں، اور ان سب ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی، میں یہ کہتی ہوں نا کہ جو کہتے ہیں نا کئی دفعہ کہ فارغ اتنے ٹائم اتنا تھا، یہ وہ کچھ بھی، میں کہتی ہوں کیسے اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ہر لمحے کا سوال ہوگا، ہر چیز کا جواب دینا ہے، تو بندہ، تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں سارا دن کہاں گزرے، کس سوچ میں گزرے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ ہمزہ کریں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی، اب یہ غور سے سنیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھیں، کان، ہونٹ، بات، زبان، ان ساری پوری نعمتیں آپ سوچ لیں، یہ تو میں اوپر والی رکھ رہی ہوں نا، ان کے بارے میں جب ہم غلط طرح سے استعمال کرتے ہیں، غلط کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ کچھ ایسے بہت ایسی والی حرکت کر دی، وہ چیز جو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، ہم اپنی زبان سے جو گناہ ایسے کرتے ہیں، ان کی سزا کے بارے میں ہوگا کہ اللہ نے وہ نعمتیں تمہیں کیوں دی تھی، اور تم نے ان کا استعمال کیا ہے، اور اگر تم نے ان کا یہ استعمال کیا ہے تو پھر تمہاری سزا کیا ہے۔ آج کی پوری کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے، اور اللہ سے ساتھ ساتھ ہم دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا کرنا کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھ سکیں، ایک ایک لفظ کی ڈیپتھ کو ہمارے دل کے اندر اتار دے، کیونکہ آج کی کلاس میں جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے نا، آنیسٹلی کسی نہ کسی لیول میں ہم میں سے ہر کوئی، خواہ وہ قرآن کے کتنے بھی نزدیک ہو جاتا ہے، کلاسز دن رات لے رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی کسی نہ کسی صورت میں انوالو ہو جاتے ہیں، انلیس کہ ہم لوگ اتنے کانشیس ہو جائیں کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو روکنا ہے، کیونکہ اتنی خوفناک سزا ہے۔ اور دیکھیے یہاں پہ ہم اس سورہ میں، سورۃ ہمزہ، اس کی آیات جو ہیں ٹوٹل وہ 9 ہے صرف، اور رکوع جو ہے وہ 1 ہے۔ اب اس میں ہم شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل، اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس کا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز جو ہے نا، یہ بڑا انیوژل ہے، یوزلی ایسے کسی سورہ کا آغاز نہیں ہوتا، سوائے آپ دیکھیے اسی پارہ میں ہم نے پہلے ایک
اور سورہ پڑھی تھی. 2 صورتیں پورے قرآن میں ایسی ہیں جس کا آغاز ویلن سے ہوا ہے. ویلن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تباہی ہے، بربادی ہے، ایسے شخص کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ یہ ایک اس کا معنی تو آتا ہے کہ کسی کو بددعا دینے کا، اور دوسرا آتا ہے انفارمیشن کے طور پہ. جیسے اگر اس کا مطلب ویلون کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے تباہی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا پھر تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو محبت کرنے والے ہیں، ہے نا. ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتہ ہے اس بات کا، اور ہم اسی پہ گمان کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت رحمان ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تھی نا، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کو کریٹ کیا تھا. رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رحمت کو کریٹ کیا تو اس کے 100 حصے بنائے، 100 حصے کیے اس کا ایک حصہ اس دنیا میں ہے. اس کا ایک حصہ اس پوری دنیا میں آپ کو جتنی محبت ملتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جانور، وحشی جانور بھی اپنے بچوں کو کیسے سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیے ایون مرغی کو آپ دیکھیے، وہ اپنے پنجے کے نیچے اپنا بچہ نہیں لیتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں وہ محبت ہے. وہی 1% محبت پوری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. اسی لیے آپ ایک ماں کا دل سوچیں، آپ میں سے جو بھی مائیں ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں کہ ہماری محبت اپنے بچوں کے لیے کیسی ہوتی ہے. وہ 1% محبت کی وجہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ماں سے پیار کرتے ہیں. یہ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 99%، 1% محبت دنیا میں ہے، 99% محبت جو ہے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ مومن کو، انڈرلائن کریں، مومن کو جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں نا، مومن کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں، کیا کیا نعمتیں، کیا کیا رحمتیں، کیا کیا محبتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں اس مومن بندے کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں، وہ اس وقت ہمیں جب یہ بتاتے ہیں کہ ویلن، کہ تباہی ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کا آگے ذکر آئے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے ناراضگی سے کیسے کہہ رہے ہیں. یہ بات سمجھ آئے گی تو ہمیں آگے سمجھ آئے گی نا. ہم اپنے کریکٹر کو ٹھیک کریں گے، ہم سوچیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اچھا، وائل کا لفظ جو ہے نا، اب اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک خوف کا ورڈ آتا ہے نا، آپ نے اکثر بچوں سے بھی سنا، ماؤں سے سنا ہوگا کہ بچے کہتے ہیں کہ کیا ہمیں سارا وقت ڈراتی رہتی ہیں، یا پھر ہم بچوں کو کیا کہیں، بچوں کو تو ایسے بات کہتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا وقت تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں ڈراتی رہتی ہیں، اس لیے تو بچے ایسے ہو گئے، ایسے ہو کے بہانے ہوتے ہیں نا جیسے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے پاس صحیح والا علم نہیں ہے. اب دیکھیں سائنس اگر یہ کہتی ہے، یہ اس سورہ میں ڈرایا ہی ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. سائنس ہمیں جب یہ کہتی ہے کہ جب انسان کے اندر خوف آتا ہے نا، تو خوف انسان کو ایگزٹ اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ اس کو انسان کو مل جاتی ہے، وہ اس کو پرووائڈ کرتی ہے. فار ایگزامپل، آپ کو اگر یہ ڈر ہوگا کہ باہر نکلنا ہے، ڈر ہی ہوتا ہے نا. جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں بیٹا دھیان سے گاڑی چلانا، دیکھو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، خوف ہوتا ہے نا. اسی طرح سے فار ایگزامپل ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ فلاں چیز کھانے سے اگر کسی کو شوگر ہے تو کہیں گے دیکھو یہ خوف کی میں آپ کو ڈفرینٹ سٹیجز، ڈفرینٹ کلرز بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو یہ خوف ہوگا کہ نہ شوگر نہیں زیادہ کھانی، دیکھو تمہیں پہلے ہی شوگر ہے تو زیادہ بیمار ہو جائے گی، دیکھو یہ چیز نہ کھانا بلڈ پریشر تمہارا زیادہ ہو جائے گا، دیکھو یہ نہ کھانا تمہارا کولیسٹرول زیادہ ہو جائے گا. کہتے ہیں نا یہ کون سا خوف ہوتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو سیفٹی کرنے کا ہوتا ہے. خوف ہوگا تو بچت ہوگی نا. ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے ایگزٹ پوائنٹ لینا ہے. اچھا اب دوسرا دیکھیے کہ جب ہم پاکستان میں یہاں سے جاتے ہیں، جب ہم یہ سنتے ہیں
کہ جب ہم بازار میں جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بی کیئرفل، کیونکہ ہو سکتا ہے فون تمہارے ہاتھ میں ہو، وہاں پہ چھین لیتے ہیں فون، تو ہم کیا کرتے ہیں سنبھال کے رکھتے ہیں نا. زیور گولڈ کا یا ایسے پہن کے نہیں باہر جانا، خطرہ ہے. گھر میں چوروں کا خطرہ ہے تو کیا کرتے ہیں، گھر میں دروازے بند کرتے ہیں نا، اچھے سے لاک کرتے ہیں، یا پھر چوکیدار باہر بٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ہیلدی خوف ہوتا ہے. خوف ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس آیا میں ہمیں بتایا، تو یہ والے خوف کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں متقی کا خوف کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقی کو کیا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو تو تقوی کیا ہے کہ امید اور خوف کے بیچ کی جگہ امید بھی ہے اور خوف بھی ہے. ہم تو بے خوف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے، اللہ نے کچھ نہیں کرنا. ایسا کبھی ایسا ہوا؟ وہ خوف جو آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، ان میں سے آپ ساروں کو یہ دیکھیے کہ یہ تو عشرہ مبشرہ میں تھے، ان کو دنیا میں جنت کی بشارت تھی. ہم میں سے کسی کو ہے یہ بشارت؟ کیسے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ نے کہا کہ جنت کے 7 دروازے پکاریں گے کہ ادھر سے میرے، تاکہ ان کو وہ شرف حاصل ہو کہ وہ میرے اندر سے یہاں سے گزر کے گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس وقت نماز پڑھتے تھے ان کا پورا جسم کانپتا تھا، اللہ کے خوف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی خشیت سے. اور ہمیں وہ خوف ہی نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم پڑھیں گے. آج کی دیکھیں سورہ میں ہم نے یہ بے انتہا بار پڑھی ہوگی، ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہم اتنی چھوٹی سی سورہ ہمیں سب کو یاد ہوتی ہے. تو ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جہاں پہ 2 انسان ہوتے ہیں نا، اکیلے نہیں ملنا. لڑکا لڑکی اگر اکیلے ہیں تو تیسرا شیطان ہے، پھر ہمیں خوف نہیں آتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تمہاری زبان کا زہر جو ہے نا وہ اتنا برا ہے، جب تم کسی کو تان دیتے ہو، تم کسی کے بارے میں ہیوملیٹ کرتے ہو، تمہاری آنکھیں اگر غلط چیزیں دیکھتی ہیں، تمہارا دل جو ہوتا ہے نا وہ اس میں وہ خشیت نہیں رہتی، تمہارا دل خراب ہو جاتا ہے. تمہارے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک روحانیت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. تمہارے دل کے اندر وہ بلیک ڈاٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، کالا سیاہ دل ہو جاتا ہے. جس دل میں ایسا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں آئیں گے. ہم کو ڈرتے ہیں اس بات سے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے ڈاٹ لگ گئے، ان کو ہٹانا بھی ہے، کیسے ہٹانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو سب کچھ بتایا، پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے. آج کی سورہ میں اللہ سے دعا کر کے کہ یا پاک پروردگار ہمیں اپنا خوف عطا کر دے، آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویلن، تباہی ہے، بربادی ہے، لکلی. اب لکلی کو ذرا انڈر لائن کریں کیونکہ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کے لیے تو تھوڑی ایسی، ہم تو کلمہ گو ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہر ایک کے لیے، لکلی، ہر انسان کے لیے بربادی ہے. کون سا انسان؟ ہمزۃ اللمزہ، جو عیب لگاتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، جو لوگوں کو ہیوملیٹ کرتا ہے، جو لوگوں کی انسلٹ کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑی کوئی چیز ہوں. آنکھوں سے اشارے کرنا، چلاکیاں کرنا. دیکھیں جس وقت کوئی کسی کو ہیوملیٹ کرتا ہے نا یا کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کرنے والا تو کر جاتا ہے، جس پر ہوتا ہے نا اس سے کبھی پوچھ کے دیکھیے وہ ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. وہ اندر اس کا کہتے ہیں نا کہ دل چکنا چور ہو جاتا ہے، وہ ویسے ہو جاتا ہے. اتنی انسلٹ وہ فیل کرتا ہے. اور کسی کے لیے تو وہ جس مذاق ہوتا ہے کہ پارٹی میں بیٹھ کے کسی کو کچھ بھی کہہ دیا، آنکھوں سے اشارے کے دیکھو ذرا کیسے کپڑے پہن کے آئی ہے، دیکھو ذرا اس کو تو طریقہ ہی نہیں آتا، یہ تو کیسے چل رہی ہے، دیکھو اس نے ایسے کیا. ایون آپ دیکھیے فیملیز میں، باہر کے لوگ تو باہر کی بات ہے، فیملیز میں نند، دیور، جٹانی، درانی، یہ سارے رشتے اللہ حکم. میں اس لیے نام لے لے کے بول رہی ہوں کیونکہ اس کی سزا بڑی سخت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے روکیں. جب تک ہم کانشیسلی اپنے آپ کو نہیں روکیں گے یہ چیز نہیں رکتی ہے. کیونکہ آدھی سے زیادہ تباہی تو ہماری اس پہ ہو جاتی ہے کہ دکھ سکھ، کہ یہ اگر کہیں بھی نا کہ اماں
نہیں بات کرو، امی ایسی بات چھوڑو. فار ایگزامپل امی کوئی کہہ رہے ہیں، امی بھابھی کے بارے میں کوئی شکایت لگا رہی ہیں، تو ہم کہیں گے، تو وہ کہیں گے لو جی یہ تو فائدہ ہی نہیں ہے، دکھ سکھ ہی نہیں سنتی ہے. ہوتا ہے نا ایسے. لیکن مجھے یاد آ رہا تھا میری امی ایک زمانے میں مجھے کہتی تھی کہ یہ کوئی بات ہوتی تھی تو کہتی تھی اس کو تو بالکل پتہ نہیں لگتا، یہ کوئی دکھ سکھ نہیں سنتی، اس سے تو اچھا تھا وہ چٹو وٹا نہیں ہوتا وہ پیدا ہو جاتا. اللہ اکبر، ایسے تانے میں ملتے ہیں. وہ لیکن پیار سے کہتی تھی. تو مجھے بولتے بولتے مجھے صدیوں سے یہ بات ان کے وہ ورڈ بھول گئے ہوئے تھے، تو اب ایک دم سے یاد آیا بولتے ہوئے. تو دیکھیں یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا، اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا وعید دی ہے. کیا اتنی خوفناک بات ہے. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ ایک آیا اگر آپ اسی پہ غور کرتے رہنا، آنیسٹلی ہماری پوری زندگی ایک لائن پہ آ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ حجرات میں فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں کہ اللہ کریم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اچھا اب اس کو دیکھیں، غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ غیبت پیٹھ پیچھے ہوتی ہے نا، وہ انسان وہاں پہ نہیں ہوتا. جیسے مردہ انسان ہوتا ہے تو وہ تو اس کو تو پتہ نہیں ہے نا، فار ایگزامپل اس کو تو کوئی پین نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا گوشت کھانا ایگزیکٹلی وہی ہے کہ بندہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بات کرے. اینی بات اس کی اگر کرے، ہاں اچھائی بیان کر رہے ہو تو اور بات ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی اس کی غیبت کرو یا اس میں وہ چیز تھی پھر بیان کرو، وہ بھی غیبت کے اندر آ جائے گی. کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں وہ تو اس کے اندر ہے، میں اس لیے بات کر رہی ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے مردہ، کیا وہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند سمجھو گے. اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ کریم بہت رجوع کرنے والا اور نہایت رحم مہربان ہے. اب پھر سورۃ الاسراء آیا نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. مت ادھر ادھر سے پتہ کرنے کی کوشش کرو، اچھا اس کے کیا ہوا تھا. اس لیے کتنی پیاری مجھے بات لگتی ہے کہ کسی کے گھر جاؤ نا تو کہتے ہیں کہ اندھے بن کے جاؤ، کچھ نہیں دیکھا ادھر سے، اور جب گھر سے باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو کہ کوئی اس گھر کی بات باہر نہیں. کہ میں ادھر گئی تھی، میں تو دیکھا تم نے ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، ان کے گھر کے تو بچے اتنے بدتمیز ہیں، آدھے آدھے دن میں تو سوئے ہوئے اٹھ کے آ رہے تھے. دیکھو ذرا کیا طریقہ ہے، باہر ایسے لگتا ہے کہ ایسے ہے، اندر سے تو میں جب گئی تھی تو دیکھو اس کے تو ساس بیٹھی تھی، اس نے تو دیکھا ہی نہیں ان کو، چاہے مجھے پکڑائی ان کو تو پکڑائی نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں باہر نکل کے کس کو، چلو اور باہر نہیں کریں گے، اپنی گھر میں جا کے اپنی بہنوں سے کر دیں گے، اپنی دوستوں سے کر دیں گے، اپنی ماں سے کر دیں گے. یہ سب غیبت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو لکھ لیتا ہے. آپ نے تو کسی کے بارے میں جا کے ایسی بات کہہ دی تھی نا، لیکن یہاں پہ وہ چغلی لکھی گئی ہے، اور آج ہم اس کی سزا بھی دیکھیں گے کہ وہ جو ایک لفظ یہ ہے نا، ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو وہ لکھا جاتا ہے، تو اس کی سزا پھر کیا ہے. اللہ اکبر. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مسلمان میں کون سب سے افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ سب سے افضل انسان ہے. اور پھر بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی رضا کی بات کرتا ہے اور اس طرح اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، ایسے ہی بس آپ اپنے فرینڈ سے بات کر رہے تھے، آپ اپنی فیملی میں کسی سے بات کر رہے تھے، آپ ریگولر بات کر رہے تھے، آپ کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ اتنی پیاری باتیں اچھی کرنی چاہیے نا، آپ اتنی پیاری بات کہہ جاتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کئی گنا اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی ناراضگی والی بات ایسی کر جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے.
اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی ایک بات اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے، اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں تک پہنچے گی، تو اللہ قیامت کے دن تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا جاتا ہے، لکھتا جاتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن احد کے پہاڑ جتنی نظر آئیں گی، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، وہ اسی طرح سے جب بھی کوئی بات کرے، کوشش کرے کوئی نیکی کی بات کرے، کوئی اچھی بات کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پسند آ جائے ایسی بات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، نجات کس طرح ممکن ہے، کس چیز سے نجات ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نصیحتیں کی۔ فرمایا، اپنی زبان قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے، اور تمہارا دفاع اور تمہارا فارغ وقت، مطلب تمہارا گھر جو ہے اندر سنبھالے کہ مطلب زیادہ باہر نہ نکلو، زیادہ لوگوں میں ملنا جلنا مت کرو، تمہارا فارغ وقت گھر کے اندر ہی گزرے، اور اپنی غلطیوں پر خوب رو۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تم ہنستے ہو، کاش کہ تم وہ دیکھ سکو جو میں دیکھتا ہوں، تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہ تمہارا وقت زیادہ وقت گھر کے اندر گزرے۔ اب گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم باہر ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں سیل فون ہوتے ہیں، ہم اور کچھ نہیں۔ اب واٹس ایپ والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، جو فری کال سٹارٹ ہو گئی ہے نا۔ مجھے یاد ہے جب ہم لوگ نئے نئے امریکہ آئے تھے، اللہ اکبر، وہ 1 منٹ کی کال جو ہوتی تھی نا، اتنی مہنگی ہوتی تھی، اور کیونکہ ہسبینڈ اس وقت ابھی اسٹوڈنٹ تھے، ابھی وہ پڑھ رہے تھے، ان کی گریجویشن نہیں ہوئی تھی، تو اتنی مشکل سے کال ہوتی تھی، وہ دھر 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 بات نہیں ہوتی، امی کیا حال ہے، بہن کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، اچھا اچھا اچھا، خدا حافظ۔ اب تو فری کال ہے، اب تو گھنٹوں شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ رشتہ دار، وہ جاننے والے جن کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اچھا اس کی بہو کی بہن کی، اچھا یہ ہو گیا، ہائے ہائے، اچھا فلانی کا یہ ہو گیا، اور پھر اگلے فون میں، اچھا تو نے وہ بتایا تھا، پھر اس کا آگے کیا ہوا تھا، یہ ہو گیا۔ اب دیکھیے تمہارا فارغ وقت گھر کے اندر ہی گزرے، اور اپنی غلطیوں پر خوب رو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کی زبان کے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء اس کی زبان سے نہایت عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، کیونکہ زبان کا جو نقصان ہے نا، زبان کی وجہ سے جو برائیاں ہوتی ہیں، اس کا عذاب تو پورے جسم پہ ہوگا نا، اس لیے وہ اس کو یہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ بلکہ مجھے جو میں نے آپ کو کہا نا کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور اپنی غلطیوں پر خوب رو۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے روبی شاکر، تو وہ اکثر جب بھی میسج کرتی ہے نا، تو وہ اتنا روتی ہے بچی۔ میں اس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ تمہیں اللہ کی اتنا تم پہ کرم ہے کہ اللہ نے اتنی پیاری چیز اس کو عطا کی ہوئی ہے۔ دیکھیں آنسو جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی بڑی خوبصورت دین ہوتی ہے۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے، جس کے آنسو نکل آئیں، اللہ سے بات کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے اللہ کو، اس سے بڑی نعمت کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ دل نرم ہونے کی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب دیکھیے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اپنے بھائی کے بارے میں اس انداز سے ذکر کرنا کہ اگر تو اس کے سامنے وہ بات کرے نا تو اس کو وہ پسند نہ آئے۔ دیکھیں پیچھے بات ہو رہی ہے، اور رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم اس کے سامنے یہ بات کہو اور اس کو پسند نہ آئے تو یہ ایسے تم نے بات نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اگر اس میں وہ چیز موجود ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس میں موجود ہے جس کا تو ذکر کرے تو یقیناً وہ غیبت ہے، یقیناً وہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ تو نے سنی سنائی بات کی ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر تو نے اس پہ بہتان لگا دیا جو غیبت سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود ہی سے بیان کرتی ہے ایک حدیث میں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ فلاں عورت کا جو قد ہے نا وہ بہت پست ہے،
मतलब छोटा कद है। अब देखिए कितनी रेगुलर सी बात लगती है। हम कितनी दफ़ा कोई ऐसी बात कह देते हैं, इससे मिलती-जुलती बातें आप ज़रा सोचें। सिर्फ़ इतना बोला था कि फ़लाँ औरत का कद जो है वो पस्त है, छोटा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आयशा तुमने ऐसी बात कही है जो समंदर के अंदर डाली जाए तो पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जाए। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए थे ना, तो कहते हैं कि हज़रत अनस रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मिराज कराई गई तो मेरा गुज़र ऐसे लोगों से हुआ जिनके नाख़ुन तांबे के थे और वो इस तरह अपने चेहरे और अपने सीनों को नोच रहे थे। तो मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, गीबत करते थे, उनकी इज़्ज़तें पामाल करते थे। देखिए हम सोचते हैं ना इज़्ज़तें नहीं, मैं तो इज़्ज़तें पामाल नहीं करती हूँ। अगर आपने गीबत की है ना, किसी का मज़ाक उड़ा दिया, किसी के बारे में किसी को बिलिटल करना, किसी को छोटा दिखाना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऐसी बात कर दी, आप देखें ये सारा उसमें आता है। कि अल्लाह सुब्हानह ताला हमें बचाए, कि अल्लाह सुब्हानह ताला इतने बड़े-बड़े आगे आ रहे हैं, इसका पूरा इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि ये पूरी सूरा कंप्लीट कर सकूँ। देखिए छठा कलमा जो है ना, आप उसको ज़रूर याद कर लें। उसके अंदर अल्लाह सुब्हानह ताला ने इतनी प्यारी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी बातें बताई हैं, इतनी खूबसूरती के साथ। वो सारे गुनाह जो इंसान के अंदर हैं, उनके अल्लाह सुब्हानह ताला से माफ़ी माँगते हैं और अल्लाह की पनाह में आते हैं। और इतना अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना आलमु बि। पहला तो वो हो गया कि अल्लाह सुब्हानह ताला मैं तेरे पनाह में आती हूँ उस गुनाह से कि मैं किसी के साथ शिर्क करूँ, जो मैं जान के करूँ या मैं अनजाने में करूँ। अल्लाह सुब्हानह ताला मुझे उससे अपनी पनाह में रखना। फिर उसके बाद देखिए, व अस्तगफिरुका लिमा ला आलमु बिही तुब्तु अन, और मैं तेरी ही तरफ तवज्जो करती हूँ, तुझसे तौबा करती हूँ